अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर राजपूत। नाज़रीन, कराची जो पिछले कई सालों से बेयार और मददगार नज़र आ रहा है। कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, वो अब तक जो है कराची को ऑन करने की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन जब बात आती है तरक्याती कामों की, कराची के मसाइल की, तो फिर सब जो है वो सियासी मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर देते हैं। अब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल चली आ रही है। अगर हम बात करें अस्पतालों की कराची के, जो कि चाहे केएमसी के मातहत हों, चाहे सिंध गवर्नमेंट के मातहत हों, उसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, या सेवरेज की, या गार्बेज की, तमाम तर जो मसाइल हैं वो जूं के तू नजर आ रहे हैं। कोई भी सियासी पार्टी, ख्वाह उसमें एमक्यूएम हो, ख्वाह उसमें पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी पार्टी वो कराची के लिए काम करती नजर नहीं आ रही। और साथ साथ अगर बात करें इस वक्त जो बहुत संजीदगी वाला मसला चल रहा है, वो है कुत्तों का। कुत्तों की अफजाइश में इस तरह से इजाफा हो रहा है जितना शायद वो इंसान जो है वो कराची में रोज इतना पैदा नहीं होते होंगे, जितनी जो है वो कुत्तों की अफजाइश बढ़ रही है। अब वो क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये जो मुताल्लिका इदारे हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि बस कुत्ता मार मुहिम आगाज होने वाला है और बस जो है जल्द ही जो है कुत्ता मार मुहिम उसका आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन उसका ये पता नहीं होता कि वो आगाज कब होगा, इख्तिताम कब होगा, और कुत्ते जो है वो मरते या गायब होते दिखाई नहीं देते। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि सियासी तंजीम से भी वाबस्ता है, उसके साथ साथ समाजी तंजीम से भी वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान ताजवानी। सियासी तौर पर अगर बात करें तो इनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है। अगर समाजी तौर पर बात करें तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं तामीर वतन पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के। इनसे बात कर लेते हैं जो कराची की ओवरऑल सूरत हाल है वो किस तरह ये देख रहे हैं। आज भी इन्होंने मुलाकात की अस्पतालों के हवाले से, जो मुताल्लिक इदारे हैं उनसे, और ये क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं, ये कराची में हो क्या रहा है, ये कब जाके ये जो सारे मसाइल है कराची के हल होंगे। आपकी पार्टी भी इसको ऑन करती आई है और बल्दियात में भी आप वाइस चेयरमैन भी एक यूसी के रहे हैं, चेयरमैन आप रहे हैं यूसी के, तो उसके बावजूद जो है वो मसाइल हल होते दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुत्तों के हवाले से आजकल सिंध में कुत्तों का राज है और हालत ये है कि कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी और रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से भी, अभी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है कि 12 एक्सपोर्टर जो हैं मेन, उनमें से 8 का ताल्लुक जो है वो कराची से है। और उसके अलावा इन आदाद और शुमार के अलावा अगर आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो 65% फेडरल रेवेन्यू का जो है FBR एक्सचेकर में जो जमा होता है कराची की तरफ से होता है। तो बाकी की बात आप छोड़ दें कि वो, लेकिन हालत ये है कि कराची को उसका हक नहीं दिया जा रहा। और आज से नहीं, ये आप देख लीजिए पिछले कोई 15 साल का अरसा गुजर गया, कराची की जगह इसे कचराची बना दिया गया। तो कौन नहीं दे रहा हक? आप वफाक के साथ भी हैं, वफाक के साथ भी आपके जो वजीर हैं, वजारतें भी आपको मिली हुई हैं, आप बल्दियाती चेयरमैन भी रह चुके हैं, कौन नहीं दे रहा हक? वो हक देने वाले का नाम तो बताए जरा, कौन है वो? देखिए, जहां तक बात है कि हक कौन नहीं दे रहा, बिल्कुल सीधी सादी सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कराची की आबादी आदाद और शुमार के लिहाज से, गिनती के लिहाज से, अगर चीफ जस्टिस साहब उसको ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल कर देख लें वो इंटरव्यू, 2,75,00,000 बताते, 2.25 करोड़ चले वो अगर आबादी पे आ जाए, और 1.5 करोड़, तकरीबन दुगने का फर्क है। अगर जब दुगने का फर्क आ गया तो उसमें हिस्सा भी फिर आधा हो गया ना। अगर 3 करोड़ की जगह आपने दिखाया ही 1.5 करोड़, तो जो आपके फंड्स हैं वो भी आपको इसी हिसाब से मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो कराची को आधा हिस्सा मिला, जबकि उसने अपना हिस्सा पूरा डाला, तो पूरा टैक्स हिस्सा आधा।
بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ تو اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ تو وزارتیں، بھائی دیکھیں ہم حق پرست جو ہے نا، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ساتھ تو دینا ہے کسی بڑی پارٹی کا جو کہ نیشنل لیول کی ہو، کیونکہ ہماری پارٹی ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ تیسری چوتھی بڑی پارٹی ہے، لیکن ہماری پوزیشن وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خیر سے اتنا وہ ہم اثر انداز ہو جائیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں ساتھ دینا ہوتا ہے، اور ہم دے رہے ہیں اس امید پر۔ ہم نے ماضی میں بھی ساتھ دیا کہ اللہ کرے انہیں توفیق ہو کہ وہ کراچی کا بھی حال دیکھ لیں جو بے حال ہے، یعنی پیکج کا اعلان ہوتا ہے 1100 ارب اور ملتا کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے۔ تو یہ معاملات تو ہم کہتے رہے ہیں ماضی میں بھی، چاہے وہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اب پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو سندھ کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ وہ علاقے جو ان کے گڑھ ہیں، رتو ڈیرو، نو ڈیرو، لڑکانہ، آپ کسی کا نام لے لیں، میں نے تو آبائی گاؤں کے وہاں جا کے دیکھ لیجئے سڑکیں کیا ہیں، وہاں کی سڑک اور کراچی کی سڑک کو ملا لیجئے، دونوں کا حال برابر ہے۔ تو بھائی آپ اون کرتے ہیں نا جی کراچی جی سندھ کا، تو بھائی یہ بھی سندھ مان لو نا، اس کو ٹھیک کر دو۔ بات سمجھ پا رہے؟ ٹھیک ہے، بالکل سادی سی بات ہے نا۔ کراچی کو کہتے تو سبھی ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ، لیکن کرنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا کتوں کے بارے میں بتائیے گا، آج کل کتوں کی افزائش میں جو روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور روز بروز جو ہے متعدد واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں کاٹنے کے، اور ویکسین بھی اسپتالوں میں موجود نہیں ہے، کہا جاتا ہے این جی او سے معاہدہ ہے، تو آپ بھی ایک سماجی رہنما ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہ کیا واقعی این جی او جو ہے وہ روکتی ہیں کتوں کو جو ہے وہ مارنے سے، ان کو غائب کرنے سے؟ تو لیکن عوام میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطرے کی لہر دوڑ اٹھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ خواتین جو بازاروں میں نکلتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا کہنا چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیے بات دراصل کچھ یوں ہے کہ جب یہ ہم 4 سال کا گزارے ہیں عرصہ ایز اے چیئرمین یونین کمیٹی نانکواڑہ، تو ہم نے بے انتہا کوشش کی، لیٹر لکھ کے مجاز اتھارٹیز کو لکھ کے، جو یہ ادارے اس سے منسلک ہے سب کو لکھا کتوں کے بارے میں۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ ہم نے جب کیمپین چلائی کتے مار مہم کی، میں کتا مار کہوں گا، اس وقت ہم نے یہ کیا تھا، تو ایک این جی او جو این جی او کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی ایک سرکردہ جو فیملی ہے، جو قریب قریب جو ہے بڑی وزارتوں میں اور بڑی پوسٹوں پر ہے، اس گھرانے سے جو ڈیسیجن میکر ہے، اس گھرانے کی ایک خاتون کو اعتراض ہوا، اور پھر یہ رہا کہ جو ہے سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی آپ نے 2 کتے مار کے جو تصویر ڈال دی، اور یہ تو انسداد جو ہے نا وہ کیا حیوانیات، آپ جو ہے وہ اس پہ تشدد انسداد حیوانیات کی جو تنظیمیں ہیں وہ انہوں نے جو ہے ہمیں آڑے ہاتھوں دیا۔ تو ہم نے ان سے ایک ہی جملہ کہا کہ بھائی جن کو آپ کہہ رہے بے زبان کو مار رہے ہو، وہ بے زبان اب زبان والوں کو کاٹ رہا ہے۔ عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے نا کہ جس علاقے کا اگر کتا اگر کسی کو کاٹتا ہے تو اس علاقے کا ایم پی متعلق ہے، تو اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل مناسب سی بات ہے۔ دیکھیں یہ جتنے کام ہیں، صرف کتے کو چھوڑیں، جتنے کام ہیں، تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو یا جو اور کوئی شعبہ لے لیں، یہ گورنمنٹ کے کام ہوا کرتے ہیں۔ وفاق کے حساب سے دیکھیں تو وفاقی لیول پر، اور صوبے کے لحاظ سے دیکھیں تو صوبائی لیول پر، یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن یہاں کرنے والے حکومتی ادارے نہیں ہیں۔ یہی اس ملک کا جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ وہ کام جو حکومت کو کرنے چاہیے وہ جو ہے این جی اوز انجام دے رہی ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں دسترخوانوں پر، جناب واٹر پلانٹ صاف پانی کے لیے لگا رہے ہیں، اور جناب علاج معالجہ کے لیے جو ہے وہ کیمپ لگا رہے ہیں مفت، لیکن سرکاری ہاسپٹلوں کا یہ حال ہے کہ نہ وہاں ڈاکٹر اویلیبل مستند، نہ وہاں پیرامیڈیکل اسٹاف اویلیبل۔ میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں، وہاں دوائیوں کی چوریاں آپ کو نظر آئیں گی، وہاں آپ کو ایسے ایجنٹ ملیں گے سرکاری عملے میں سے جو پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے جو ہے اعلی کار بنے ہوئے ہوں، وہ وہاں آپ کو صفائی ستھرائی کا وہ نظام نظر آئے گا کہ عوام تو جاتے ہیں وہاں علاج کرانے، وہ کیریئر بن کے آتے ہیں،
تو یہ حال ہے. اچھا تعلیم کے اوپر لے لیں, تعلیم سندھ میں آپ چلے جائیں, میں سندھ کی بات کروں تو وہاں تو گدھے گھوڑے بندے ہوتے ہیں, جانور بندے ہوتے ہیں اسکولوں میں. یہاں کراچی میں آ جائیں تو ابھی میں اسی پر کام کر رہا ہوں آج کل, جتنے بند اسکول ہیں جو شاید کچھ عرصے بعد وہ بند کا ٹپا ہٹا کے جو ہے اس کو جو ہے قبضہ ہی کر لیا جائے. تو یہاں بند پڑے ہوئے ہیں جن کے نام پر لاکھوں کروڑوں فنڈ جو ہیں وہ لے کے کھائے جا رہے ہیں. تو معاملات یہ سارے ہیں, لیکن گورنمنٹ کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا, اب کیا مطالبہ آپ کرنا چاہیں گے یہ سماجی کاموں کے حوالے سے حکومت سے, کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ این جی او سماجی تنظیمیں کر رہی ہیں, تو کیا مطالبات آپ رکھتے ہیں کہ حکومت آئے اس کام میں آپ لوگوں کو سپورٹ کرے؟ دیکھیے, اگر تو آپ بات کر رہے ہیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کی, تو سب سے پہلی بات یہ ہے منی میکس دا میئر کو. دیکھیں, دو پیسے ہوں گے تو آپ کوئی کام کروا سکتے ہیں. گھر کا چولہا بھی جب جلتا ہے کہ جب پیسے اویلیبل ہوں. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو حق بنتا ہے کراچی کا وہ اسے دیا جائے وفاق کے سطح پر, نمبر 1. نمبر 2, جو وفاق صوبے کو دیتی ہے, صوبے کو بھی جو ہے کراچی کا حصہ کراچی کو دینا چاہیے. یہ تو ہو گئی آپ کی جو ہے یہ علاج کے بھی پیسے ہوں گے تو کام آسان ہو جائیں گے. کراچی کا نظام جب ٹھیک ہوگا جب آپ گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ لے کر جائیں گے, بلدیاتی نظام کو رائج کریں گے اور شہری حکومت کو آپ اس کے اختیارات دیں گے. دیکھیے, یہ صوبائی یا وفاق کا کام یہ نہیں ہے کہ جی جو ہے نا وہ کتوں کو مارنا, کہ جی صفائیاں کرنا, یا جی پانی بہن پہنچانا, یا نکاسی یا آپ کا نظام چلانا. عوام کو کیا چاہیے, چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں عوام کی کہ ان کی زندگی صاف ستھری ہو جائے, شور سے پاک ہو جائے, پولوشن سے پاک ہو جائے, بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں, یہ ان کو ماحول چاہیے. جو آپ اگر نہیں اس طرف جائیں گے, کیونکہ حکومت کا جو نظام ہے وہ گراس روٹ لیول پر عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ بلدیاتی نظام کو آن کرنے سے. یہ لنگڑا لولا بلدیاتی نظام نہیں چاہیے. 2013 کی جو آپ نے جو طرح نکالی ہے, اس کو 2001 پر لے کر جائیں گے کہ جہاں مکمل اختیارات بلدیاتی اداروں کے پاس تھے. آج کل تو یہ حالت ہے کہ صفائی کسی اور محکمے کے پاس, پانی کسی اور محکمے کے پاس, فلاں تو جی محکمہ فلانے کے پاس, کوئی چیز جو ہے بلدیات کے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ وسائل جنریشن کے لیے بھی بلدیات کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ جی ایک دم. ابھی ہمیں تو بلدیاتی اداروں کو تو خیرات کے نام پہ زیڈ ٹی او دیا جاتا تھا 5 لاکھ روپے مہینہ. اس سے کیا ہوتا, یہ تو ملازمین کی تنخواہ میں چلا جاتا تھا آدھا 60%, اور اس کے بعد کیا بچنا, جو مروجہ نظام ہے اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ جو گٹر کے ڈھکنے ہیں وہ لگانا بھی جو ہے وہ ان فنڈز میں مشکل ہوتا تھا. تو نظام کیسے بدلے گا؟ سب سے پہلے آپ کو لیجسلیشن جو ہے وہ ٹھیک کرنی پڑے گی ٹورڈ بلدیاتی نظام. ہاں جی, بہت شکریہ. سلطان تاجوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی. ان کا جو مطالبہ رہا ہے اور جس بات پر انہوں نے زور دیا ہے وہ ہے بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم کے میں. وہ اس طرح سے کہ جو 2001 کا بلدیاتی نظام تھا وہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں بلدیات کے پاس پوری طرح اختیارات تھے اور بلدیات جو ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا, اور جو تمام ادارے ہیں وہ بلدیات کے کے ایم سی کے ماتحت ہوتے تھے. جو کہ ان کی بات وجہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ جو مین ادارے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان اداروں کی بات کریں تو وہ نااہلی کا شکار نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائلوں میں بھی کراچی کے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام میں سلطان تاجوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگلے پروگرام میں کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمیر راجپوت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.